इशबा ने अवैस को इशारा किया। वो उठकर तुलसी दास को बुला लाया। तुलसी दास के आते ही सारे अहले खाना भरमार कर अंदर घुस आई। उनमें एक अधेड़ उम्र खातून सबसे आगे थी। लड़की माता जी कहकर उससे लिपट गई और सिसकने लगी। उसी रात इशबा अलहदा कमरे में तुलसी दास से कह रहा था, आप खामखा मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं। यकीन मानिए आपकी बेटी एक पिंजरा हटाने से होश में आ गई थी। मैंने अभी तक कोई दवाई नहीं खिलाई। पिंजरे के जिक्र पर तुलसीदास सोच में डूब गया। कहने लगा, मेरा ख्याल है तुम दुरुस्त कह रहे हो। इससे पहले भी मुझे शक हुआ था कि आशा की तबीयत ये पिंजरा देखने के बाद ज़्यादा बिगड़ जाती है। शायद किसी ने जादू वादू कर रखा है। मैंने उसकी माता से कहा भी था कि उस पिंजरे को यहाँ से दफा कर दो, लेकिन वो नहीं मानी। खैर, अब भगवान ने चाहा तो वो पिंजरा कभी आशा के सामने नहीं आएगा। इशबा ने कहा, ऐसा करके आप यकीनन आशा देवी के जहन पर बोझ कम करेंगे। तुलसीदास इनकसारी से बोला, बेटे, मैं आशा को मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त देखना चाहता हूँ। जितनी भी रकम खर्च हो परवाह नहीं, तुम उसका मुकम्मल इलाज करो। इशबा ने कहा, चचा जान, मैंने आपको नाराज करके पिताजी से अपने कान नहीं खिंचवाने। उन्होंने मुझे आपसे तसल्ली का खत लाने को कह रखा है। तुलसीदास मुस्कुराया, प्रदीप, तुम बड़ी दिलचस्प बातें करते हो। 3-4 रोज के अंदर इशबा उस घराने से बहुत हद तक घुल मिल गया। आशा के माता पिता उसे घर के फर्द की तरह समझने लगे। आशा तो साये की तरह उसके साथ लगी रहती थी। प्रदीप के रूप में इशबा की ज़ाती शराफत और आला ज़रफ़ी छुपी नहीं रही थी। उसके हुस्ने इखलाक ने सबको गुरविदा कर लिया था। हालांकि आशा एक नौजवान बेवा थी और वो एक अजनबी मर्द था, मगर तुलसीदास ने आशा पर कोई कदगन नहीं लगाई थी। वो आज़ादाना उससे मिलती थी। गुजरने वाले हर दिन के साथ उसका चेहरा शादाब और लहजा जिंदगी से मामूर होता जा रहा था, और यही बात उसके माता पिता के लिए इत्मीनान बख्श थी। आशा के लिए एक अजीब तरह की हमदर्दी इशबा के दिल में भी पैदा हुई थी। वो बेचारी कुंवारी बेवा थी। उम्र सिर्फ 18 बरस थी। रुखसती से पहले ही उसका दुल्हा राहिए अदम हो गया था। इशबा को दीबल में आए अब 5 रोज हो चुके थे। एक शाम जब घर की गुलाम गर्दिशों में चिराग रोशन हो रहे थे, आशा का छोटा भाई दीपक भागता हुआ आया। उसकी उम्र 8-9 बरस थी। कहने लगा, भैया, आपको दीदी बुला रही हैं। इशबा ने कमरे से बाहर देखा तो आशा खड़ी थी। वो हर वक्त खद्दर की सफ़ेद साड़ी पहने रखती थी, लेकिन इस सादगी में भी उसका हुस्न बादलों के चांद की तरह छलक छलक जाता था। आज उसने बालों की लंबी चोटी गूंद कर मोतिये के फूल भी टांगे हुए थे। शायद कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। इशबा उसके पास पहुंचा तो बोली, आइए आज शहर की सैर करें। काली माता के मंदिर के पिछवाड़े एक बड़ा मेला लगा हुआ है, खूब रौनक होगी। इशबा कैसे इनकार कर सकता था। वो तो खुद शहर में घूमना चाहता था ताकि इसका महल्ले वकू अच्छी तरह देख सके। वो रवाना हुए तो अवैस भी साथ हो लिया। एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर वो शहर के मसरूफ चौराहे में पहुंचे। शाही घुड़सवार दस्ते इधर उधर घूमते नजर आ रहे थे। कभी कभार किसी रईस का सजा सजाया हाथी भी झूमता गुजर जाता था। खुशपोश उमरा अपनी आरास्ता रथों पर सवार और गरीब अछूत अपनी बेचारगी का बोझ उठाए अपने अपने रास्तों पर रवां थे। लेकिन फिजा में कुछ अजीब तरह की सरासीमगी पाई जाती थी। कहीं कहीं लोग टोलियों की सूरत में खड़े बातें कर रहे थे। जब घोड़ा गाड़ी मेले के मुकाम पर पहुंची तो आशा को ठिठक जाना पड़ा। वो गहमा गहमी और हंगामा खेजी जो इस मेले की पहचान थी कहीं दिखाई न देती थी। बस इक्का दुक्का लोग अपनी दुकानें बंद करने में मसरूफ थे। आशा की हिदायत पर गाड़ीबान ने नीचे उतरकर एक आदमी से कुछ बातचीत की और फिर खौफजदा चेहरा लिए गाड़ी में वापस आ गया। आशा ने चौंक कर पूछा, क्या बात है सेवक राम? सेवक राम ने थूक निगला, फिर सरगोशी में बोला, देवी जी, मुसलमान फौज तेजी से शहर की तरफ बढ़ रही है। उसके हर अव्वल दस्तों ने फसील का मुहासरा भी कर लिया है। ये खबर आशा के लिए रूह फरमा, जबकि इशबा के लिए हौसला अफजा थी। आशा ने अपनी हिरनी जैसी स्याह आंखों से इशबा को देखा। हाय राम, अब क्या होगा? इशबा ने कहा, घबराओ ना आशा, हमारे सपूत अपनी जानों के बलिदान देकर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देंगे। इतने में एक खच्चर सवार ने गाड़ी बांध सेवक को देख कर हाँक लगाई, ओ सेवक, चौक में आज महाराजा एक भाषण दे रहे हैं, बहुत बड़ा जलसा होगा। आशा का भाई दीपक, जो हालात की नज़ाकत से बेखबर था, लहक कर बोला, हम भी जलसा देखने जाएंगे। तुम आराम से बैठो, आशा ने उसे डांटा।
اشبا خود بھی وہاں جانا چاہتا تھا، اس لیے دیپک کے دفاع میں بولا، آشا حوصلہ رکھو، ابھی خطرے کی کوئی بات نہیں، مسلمان حملے میں اتنی جلدی نہیں کریں گے، اور آج تو مہاراجا کا بھاشن سننے والا ہوگا، میرا خیال ہے ہمیں جانا چاہیے۔ اشبا کی رائے آشا کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اشبا بولا، اگر آپ نہ جانا چاہیں تو ہم آپ کو آپ کے گھر اتار دیتے ہیں۔ وہ بے چینی سے بولی، نہیں، اگر آپ ساتھ ہیں تو پھر میں بھی چلوں گی۔ اشبا نے گاڑی بان کو جلسہ گاہ چلنے کا حکم دیا۔ گاڑی بان نے گھوڑوں کا رخ بدل کر چابک لہرایا اور گاڑی ہوا کر دی۔ دیبل کی مختلف سڑکوں سے ہوتے ہوئے وہ جلسے گاہ میں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ ہزاروں افراد کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر موجود تھا۔ کافوری مشلوں اور گیس کے ہندولوں نے جلسہ گاہ میں دن کا سا سما پیدا کر رکھا تھا۔ چند روز پہلے جو زیر تعمیر چبوترا اشبا اور اویس نے دیکھا تھا وہ اب دبیس قالینوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اس پر بیش قیمت کرسیاں ترتیب سے پڑی تھیں۔ جلسے کی کاروائی شروع ہونے ہی والی تھی۔ لوگ وقفے وقفے سے پرجوش نعرے بلند کر رہے تھے۔ آخر کچھ دیر بعد چبوترے پر ہلچل نظر آئی اور راجہ داہر پورے کروفر کے ساتھ جلوہ افروز ہوا۔ گیس کے ہنڈولوں میں اس کا گراں قیمت لباس دمک رہا تھا۔ پگڑی پر سچے موتیوں کی جھالریں تھیں اور ایک لمبی تلوار اس کی کمر سے بندھی تھی۔ اس کے پہلو میں اس کا جواں بیٹا اجے سنگھ تھا۔ راجہ کے دائیں بائیں مسلح محافظ چوکس کھڑے تھے اور عقب میں حسین خادماؤں کا جھرمٹ تھا۔ چند دوسری تقریروں کے بعد راجہ داہر نے اپنی تقریر شروع کی۔ وہ مسلمان فوج کے خلاف اہل شہر میں جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن زبان اتنی گھٹیا اور زہریلی تھی کہ اشبا کے سینے میں آگ بھڑکنے لگی۔ اس کا جی چاہا وہ اس وشنام تراز شخص کا گلا گھونٹ دے۔ دوسری طرف اویس کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ مسلمانوں کے خلاف داہر کی زہر فشانی اسے بھی مشتعل کر رہی تھی۔ اس کا گول مٹول چہرہ شدت جذبات سے انگارہ ہو رہا تھا۔ آشا، دیپک اور سیوک رام کی کیفیت برعکس تھی۔ وہ خوش ہو رہے تھے اور تالیاں پیٹ رہے تھے۔ ایک بار تو اشبا نے سنجیدگی سے سوچا کہ وہ راستہ بناتا ہوا آگے جائے اور چبوترے پر پہنچ جائے۔ اگر کسی طرح وہ راجہ تک رسائی حاصل کر لیتا تو ایک ہی وار میں اس کا قصہ پاک کر سکتا تھا، مگر اس تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ وہ محافظوں میں گھرا ہوا تھا۔ ویسے بھی یہ سب کچھ اس کے فرائض میں شامل نہیں تھا۔ اسے سپہ سالار کے حکم پر چلنا تھا۔ جب داہر کی تقریر نقطۂ عروج پر تھی اور سامعین پوری طرح مگن تھے، اشبا نے آشا کی طرف جھک کر کہا، آشا، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تھوڑی دیر میں پانی پی کر آتا ہوں۔ آشا نے جلدی سے اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں، میں یہاں اکیلی نہیں رہوں گی۔ اشبا نے کہا، سیوک تمہارے ساتھ ہے اور اویس بھی، ابھی آ جاتا ہوں۔ لوگوں کی بھیڑ سے تمہارا پیدل گزرنا ٹھیک نہیں۔ آشا کا دھیان اپنے سراپا کی طرف چلا گیا اور اس نے جھینپ کر نگاہیں جھکا لی۔ اشبا نے خاموشی سے اویس کا ہاتھ دبایا اور ہجوم میں راستہ بناتا آگے بڑھنے لگا۔ کافی تگ و دو کے بعد جلسہ گاہ سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ دور اس مندر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں جہاں چند روز پہلے اس نے لوگوں کو پوجا پاٹ کرتے دیکھا تھا۔ وہ مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت مندر میں محافظ برائے نام تھے، شاید سب جلسہ گاہ میں چلے گئے تھے، لیکن پوجا پاٹ کرنے والے خاصی تعداد میں موجود تھے۔ بڑی بڑی توندوں والے ننگ دھڑنگ پجاری اور پنڈت، سفید براق کپڑوں والے براہمن جن کی پیشانیوں پر تلک اور گلے میں مالائیں تھیں، کچھ سوامی قسم کے لوگ جنہوں نے گیروا لباس پہن رکھا تھا، اور سادھوؤں کے ٹولے جو مندر کے صحن میں جے ماتا کی پکار رہے تھے۔ اندرونی حصے سے مسلسل موسیقی کا شور بلند ہو رہا تھا اور بھجن گائے جا رہے تھے۔ ایک کونے میں سینکڑوں مرد و زن جمع تھے اور ایک مہان پروہت شاستر پڑھنے اور تشریح کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے مندر کے گنبد کی طرف اشارہ کیا جہاں بہت بڑا سرخ پھریرا چاندنی میں لہرا رہا تھا اور چلا کر بولا، یہ پھریرا نہیں، یہ کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ ایک نشان بھی نہیں، یہ ایک وعدہ ہے، یہ سوگند ہے ہمارے دیوی دیوتاؤں کی کہ ہم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور وجے ہندو دھرم کی ہوگی۔ جب تک یہ بھگوان دوارا سلامت ہے اور اس پر یہ سرخ جھنڈا موجود ہے، ایک محمد بن قاسم تو کیا، پورا عرب بھی آ جائے تو دیبل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حاضرین نے پرجوش نعرے بلند کیے، راجہ داہر کی جے، ہندو دھرم کی جے، ہنومان کی جے، جے بجرنگ بلی۔ پروہت کی تقریر ختم ہوئی تو اشبا نے اٹھ کر مندر کا ایک چکر لگایا اور باہر نکل آیا۔ وہ اس عظیم الشان مندر کی اہم حیثیت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اسے جلسہ گاہ سے نکلے کافی دیر ہو چکی تھی
اب وہ جلد از جلد عائشہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، مگر مندر سے نکلتے ہی اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سڑک پر بیل گاڑیوں کی ایک قطار جا رہی ہے اور ان پر بہت سا جنگی سامان لدا ہوا ہے۔ یہ سامان اوپر سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن ہتھیاروں کی کھنکھناہٹ نے اشبا کو معاملے کی تہہ تک پہنچا دیا تھا۔ یہ سامان کہاں جا رہا تھا؟ شاید ادھر کوئی خفیہ ذخیرہ تھا۔ اشبا خود کو بیل گاڑیوں کے تعاقب سے باز نہ رکھ سکا۔ ایک چھوٹا سا چکر کاٹنے کے بعد بیل گاڑیاں مندر کے پچھواڑے پہنچ گئیں۔ یہاں خستہ سی چار دیواری کے درمیان ایک کھلا میدان ہے، ایک بہت پرانا اور بظاہر غیر آباد مکان میدان کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ سامان سے لدی بیل گاڑیاں اس عمارت کے سامنے پہنچی اور سامان اترنا شروع ہو گیا۔ تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اشبا نے چار دیواری پھاندی اور عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ سائے کی طرح رینگ کر اس نے ایک کھڑکی سے جھانکا۔ عمارت بالکل خالی تھی، اس کا مطلب تھا نیچے بہت بڑا تہہ خانہ ہے۔ اچانک اشبا کو عقب میں آہٹ سنائی دی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، 5 مسلح سپاہی عقب میں کھڑے تھے۔ اشبا نے ایک ساتھ میں فیصلہ کیا اور اچھل کر کھڑکی کا چھجا تھام لیا۔ اس سے پیشتر کے محافظوں کی تلواریں اس کی طرف لپکتیں۔ اس نے اپنے جسم کو جھلا کر موڑا اور چھت پر پہنچ گیا۔ اس کی تمام خفیہ حصیں انگڑائی لے کر بیدار ہو چکی تھیں۔ چھت کو تیزی سے طے کر کے اس نے دوسری جانب چھلانگ لگا دی۔ عقب سے بھاگو دوڑو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اشبا سیدھا بھاگتا چلا گیا۔ یہ چار دیواری کا عقبی دروازہ تھا جس کی نشاندہی 2 مشعلوں سے ہو رہی تھی۔ جو ہی اشبا دروازے تک پہنچا، سامنے سے 4 محافظ تلواریں سونت کر اس پر جھپٹ پڑے۔ اشبا نے فوراً رخ بدلا اور 4 دیواری پھاند کر مندر کے عقبی دروازے میں داخل ہو گیا۔ مندر میں پوجا پاٹ مسلسل جاری تھی۔ اشبا کو یوں بھاگتے دیکھ کر پجاری دم بخود رہ گئے۔ کچھ عورتیں چیخنے چلانے لگیں۔ بھجن گانے والے اپنے بول بھول کر محو نظارہ ہو گئے۔ چند ہٹے کٹے پجاریوں نے جب اشبا کے عقب میں مسلح محافظ دیکھے تو اسے پکڑنے کے لیے سامنے آ گئے۔ اشبا نے ایک بار پھر رخ بدلا اور سیڑھیاں چڑھ کر بالائی منزل پر آ گیا۔ جو ہی وہ ایک طویل بالکنی میں پہنچا، 3 مسلح سپاہیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ مختصر سی جگہ میں تلواریں بجلی کی طرح کوندی۔ ہندو سپاہیوں کی بدقسمتی انہیں حضر موت کے سنہری شاہین کے روبرو لے آئی تھی۔ پلک جھپکتے میں ان میں سے ایک اپنے سر سے محروم ہو گیا۔ دوسرے کے سینے پر اشبا نے ایسی ٹانگ جمائی کہ وہ ڈکارتا ہوا نیچے جا گرا۔ نیچے بڑی بڑی ناندوں میں پرشاد پک رہا تھا۔ وہ ایک ابلتی ہوئی ناند میں گرا اور چلا کر راہی عدم ہوا۔ تیسرے نے، جو ایک ہوشیار شمشیر زن تھا، پینترا بدل کر اشبا پر حملہ کیا۔ چند لمحے دونوں میں زبردست جد و جہد ہوئی، پھر عقب سے بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں۔ اشبا نے بالکنی سے چھلانگ لگانے کے لیے پہلو کی طرف ہٹنا شروع کر دیا۔ ہوشیار مد مقابل سمجھ گیا اور اس نے لپک کر اشبا کے گھٹنے کو زخمی کر دیا۔ تاہم اشبا نے اس زخم کی پوری قیمت وصول کی۔ بالکنی سے کودتے ہی اس نے ایک لہیم شہیم پجاری کے پیٹ میں تلوار گھونپ دی اور اسے تڑپتا چھوڑ کر مندر کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ چند لمحے میں وہ باہر تھا۔ باہر جلسہ برخاست ہو چکا تھا اور چوک کی طرف سے سینکڑوں افراد واپس آ رہے تھے۔ یہ صورتحال اشبا کے لیے نہایت سازگار تھی۔ اس سے پہلے کہ تعاقب کرنے والے مندر سے برآمد ہوتے، وہ خون آلود تلوار نیام میں گھسیٹ کر ہجوم میں شامل ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے راستہ تلاش کرتا اشبا جب گھر پہنچا تو سب اہل خانہ کو بے قرار پایا۔ اویس اور آشا خاص طور پر پریشان تھے۔ اشبا کو دیکھتے ہی آشا لپک کر پاس آئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ اشبا نے کہا، میں راستہ بھول گیا تھا، آپ لوگوں کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ آشا کی ماتا نے کہا، بیٹا اب تو گھر سے نکلنا بھی خطرناک ہے۔ شہر میں حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ بڑے مندر میں دشمن کا کوئی جاسوس گھس آیا تھا۔ سنا ہے 3-4 آدمیوں کو قتل کر کے بھاگ گیا ہے۔ اویس نے کن اکھیوں سے اشبا کی طرف دیکھا۔ آشا کا پتا تلسی داس بولا، ساتھ والی گلی میں گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے، سپاہیوں کا خیال ہے کہ وہ بھاگ کر ادھر ہی آیا ہے۔ اچانک آشا کی نگاہ اشبا کے پاؤں پر پڑ گئی۔ وہ سینے پر ہاتھ مار کر بولی، ہائے رام، آپ تو زخمی ہیں۔ اشبا نے کہا، ہاں، جلسہ گاہ میں آپ لوگوں کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ کسی مہاشے کی ننگی کٹار گھٹنے پر لگ گئی۔ کیسے کیسے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، اتنے ہجوم میں ننگے ہتھیار لے آتے ہیں۔ آشا نے بے چینی سے کہا، آئیے روشنی میں دیکھوں کہیں زخم گہرا نہ ہو۔ اشبا کے منع کرنے کے باوجود وہ اسے کمرے میں لے آئی، دیپک سے گرم پانی لانے کو کہا اور خود اس کا خون صاف کرنے لگی۔ اشبا محویت سے اس عجیب و غریب لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔
اپنے تباہ کن حسن اور شباب سے قطعی بے خبر کس بے تکلفی سے اسے چھو رہی تھی۔ اس گھر میں رہنا اور اسے برداشت کرنا اشبا کی مجبوری تھی، ورنہ اس نے پچھلے چند دنوں میں کئی بار سوچا تھا کہ اس جلتی تپتی شعلہ صفت لڑکی کی قربت سے دور چلا جائے۔ وہ اشبا کو پٹی کرتے ہوئے بولی، مہندر بھائی آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملنے کو بہت مشتاق ہیں۔ مہندر بھائی؟ اشبا نے حیرت سے پوچھا، آپ نے پہلے تو نہیں بتایا کہ آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں؟ پہلے آپ نے پوچھا ہی کب تھا؟ لیجئے وہ آ گئے، آشا نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اشبا نے دیکھا ایک 25-26 سالہ نوجوان شخص جو شاید غسل کر کے نکلا تھا، اپنے بال خشک کپڑے سے صاف کرتا ان کی طرف آ رہا تھا۔ یکا یک اشبا چونک پڑا، اس کی رگوں کا خون چند لمحوں کے لیے بے حرکت رہ گیا۔ دوسری طرف نوجوان بھی حیرت سے منہ کھولے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے تھوڑی دیر پہلے مندر کی بالکنی میں اشبا سے شمشیر زنی کی تھی۔ اشبا کے گھٹنے کا زخم اسی کی تلوار کا مرہون منت تھا۔ اشبا کے جبڑے بھینچ گئے، وہ آنے والے سنگین لمحوں کے لیے تیار ہو گیا۔ نوجوان اشبا کو بغور دیکھتا اس کے پاس پہنچا، پھر اس کی نگاہ اشبا کے زخمی گھٹنے پر پڑی اور وہ اسے پوری طرح پہچان گیا۔ اشبا کا ہاتھ غیر محسوس طور پر اپنی تلوار کے قبضے تک پہنچ گیا۔ نوجوان ذہین نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، میرا نام مہندر کمار ہے۔ مجھے پردیپ کہتے ہیں، اشبا نے تعارف کروایا۔ ویسے وہ پوری طرح چوکس تھا۔ نوجوان مہندر نے بہن سے مخاطب ہو کر کہا، آشا گرمی بہت ہے، ہمیں شربت نہ پلاؤ گی؟ آشا لچک کر اٹھی، بہت اچھا بھیا، ابھی لاتی ہوں۔ اب اشبا اور مہندر کمرے میں تنہا تھے۔ مہندر کچھ دیر گہری نگاہوں سے اشبا کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، کون ہو تم؟ پردیپ کمار، اشبا نے سکون سے جواب دیا۔ پردیپ کمار یا مسلمان فوج کے جاسوس؟ مہندر نے سنسنی خیز سرگوشی کی۔ اگر میرا جواب اس بات میں ہو تو پھر؟ مہندر کچھ دیر تولنے والی نظروں سے اشبا کو دیکھتا رہا۔ اس کا بے پناہ اعتماد اور سکون مہندر کو حیران کر رہا تھا۔ وہ بولا، جانتے ہو اس وقت تم کتنے خطرے میں ہو؟ اشبا نے کہا، خطروں سے کھیلنا میری عادت ہے۔ ویسے میں پوچھ سکتا ہوں آپ یہ ہمدردی کیوں جتا رہے ہیں؟ مہندر نے گہری سانس لی۔ اچانک اشبا نے محسوس کیا کہ اس کا تنا ہوا چہرہ ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ وہ دوستانہ لہجے میں بولا، اس کا جواب میں تمہیں تفصیل سے دوں گا، فی الحال تم خود کو کمرے میں بند رکھو، باہر سخت نگرانی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے گھر کی بھی تلاشی لی جائے، اس لیے بہتر ہے تم خود کو پچھلے کمرے تک محدود رکھو۔ اشبا ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہندر بولا، مجھ پر شبہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر میں تمہیں گرفتار کروانا چاہوں تو ابھی کروا سکتا ہوں، لیکن میں تمہارا دشمن نہیں۔ اتنے میں آشا شربت لے کر آ گئی۔ مہندر خاموش ہو گیا۔ شربت پینے کے بعد اس نے کہا، آشا، ہو سکتا ہے آج رات میرے کچھ مہمان آئیں، اس لیے پردیپ صاحب کا بستر اکبھی کمرے میں لگوا دو۔ آشا نے کوئی اعتراض کرنا چاہا، لیکن اشبا نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ ہم یہ مسئلہ طے کر چکے ہیں۔ اسی رات اشبا گھر کے اکبی اور نسبتاً محفوظ کمرے میں منتقل ہو گیا۔ اویس پہلے ہی نوکر خانے میں سوتا تھا، اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کمرہ بند کر کے اشبا نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر مقامی رسم و رواج کے بارے میں ایک کتاب پڑھنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور اویس اندر داخل ہوا۔ اشبا نے اسے گونگا بنا کر واقعی بہت زیادتی کی تھی۔ وہ بے تکان بولنے والا شخص تھا اور اب ہر وقت اس کی زبان پر کھجلی ہوتی رہتی تھی۔ دروازہ اندر سے بند کر کے وہ اشبا کے قریب آ بیٹھا۔ کمرے میں آنے کا جواز پیدا کرنے کے لیے وہ اشبا کے لیے دودھ کا گلاس لایا تھا۔ اشبا جانتا تھا کہ حسب معمول وہ یہ پیالہ خود ہی غٹا غٹ پی جائے گا۔ دودھ پینے کے بعد اویس نے آستین سے ہونٹ صاف کیے اور اس کا مزاج قدرے بہتر نظر آنے لگا۔ پہلے تو وہ اشبا سے مندر میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں استفسار کرتا رہا۔ جب اشبا نے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا تو وہ اس کی کارکردگی پر خوش ہو گیا۔ پھر اس کی طبیعت میں ترنگ پیدا ہونے لگی۔ سرگوشی میں بولا، اشبا، میں نے ایک تازہ نظم لکھی ہے۔ یا خدا خیر، اشبا بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ اویس نے بھویں چڑھائیں۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہا تھا، عنایت فرمائیے۔ اویس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور پڑھنے لگا۔ بہت خوبصورت نظم ہے، وہ آنکھیں میرا تعاقب کرتی ہیں، وہ خوشبو میرا شکار کھیلتی ہے، اور جب میں ہانپ کر گر جاتا ہوں تو وہ لمبی زلفیں مجھے باندھ لیتی ہیں، پھر وہ سرخ ہونٹ مسکراتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں، کہاں تک بھاگو گے؟ جہاں تک بھاگو گے وہاں تک میرے حسن کی مملکت ہے۔ واہ، بہت خوب،
بہت خوب، اشبا نے کہا۔ مجھے تمہاری آخری محبت یاد آ گئی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، رابعہ۔ یہ نظم سن کر رابعہ نہال ہو جائے گی۔ اویس نے برا سا منہ بنایا۔ رابعہ یہاں کہاں سے ٹپک پڑی؟ اشبا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے گھورا تو گویا ہاں ہاں، یہ نظم کسی اور کے لیے ہے، اویس نے پورے ٹھسے سے کہا۔ یا غفور الرحیم، اشبا نے آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی اور تیر لگ گیا آپ کے دل کے اوپر۔ تیر نہیں، تقدیر کہو اشبا، تقدیر۔ سمجھو میرا صدیوں کا سفر ختم ہوا۔ اشبا نے کہا، یہ سفر تم کئی بار ختم کر چکے ہو، بہرحال بتاؤ کون ہے وہ بخت آور حور شمائل؟ نہیں، ابھی نہیں، اویس پورے جسم کو ہلا کر بولا۔ بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، مگر وقت آنے پر۔ دفعتاً دونوں کو خاموش ہو جانا پڑا۔ پہلو کے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اویس نے پیالہ اٹھایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اشبا نے دیوار پر آنے والی آوازوں پر کان لگائے تو اس پر انکشاف ہوا کہ یہ کمرہ در حقیقت آشا کی خوابگاہ ہے۔ اسے یاد آیا کہ پہلے روز اس نے آشا کو وہیں دیکھا تھا۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے اشبا نے تلوار نیام سے نکال کر قریب رکھ لی۔ اس کا دھیان رہ رہ کر مہندر کمار کی طرف جا رہا تھا۔ آخر کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا؟ دو ہی صورتیں تھیں، یا تو وہ اسے پوری طرح گھیر کر پکڑنا چاہتا تھا، یا پھر واقعی وہ اس کا ہم خیال تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اشبا ہر قسم کے حالات کے لیے تیار تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج رات وہ جاگ کر گزارے گا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر جاگتا رہا، یہاں تک کہ رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا۔ اشبا کے شبہات اب کافی حد تک دور ہو چکے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اسے نیند آنے لگی۔ وہ ٹیک لگائے لگائے سو گیا، نہ جانے وہ کتنی دیر سوتا رہا۔ جاگا تو اسے اپنے بالکل قریب کسی دوسرے وجود کا احساس ہوا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول دیں۔ وہ ایک دم سکتے میں آ گیا۔ اس کے بالکل پاس آشا موجود تھی۔ وہ اتنے دل نشیں انداز میں بنی سنوری ہوئی تھی کہ اشبا اسے بامشکل پہچان سکا۔ کھدر کی سفید ساڑی کی جگہ ایک ریشمی پھولدار لباس نے لے لی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں طلائی کنگن اور انگوٹھیاں تھیں، کانوں میں آویزے اور پیشانی پر جھومر تھا۔ ہونٹوں کی سرخی اور رخساروں کے غازے نے ان کا حسن دو آتشہ کر دیا تھا۔ اشبا نے دیکھا شباب اس کے ہر عضو بدن سے پھوٹ رہا ہے، اور آنکھیں جیسے نشے کے کٹورے بہا رہی ہیں۔ کیا بات ہے آشا؟ اشبا نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ جواب میں آشا خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس کو زبان ہلانے کی حجت نہیں تھی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ ایک واشگاف جواب تھا۔ اس کی ہر بہکی ادا اس کی ترجمان تھی۔ اشبا نے دیکھا کمرے کو اندر سے کنڈی لگی ہے، اور شمعدان کی خوابناک مدھم روشنی میں گناہ کی دیوی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے روبرو ہے۔ وہ با آہستگی مسہری پر بیٹھ گئی اور اپنے سانسوں کی حدت اشبا کے چہرے تک پہنچانے لگی۔ اشبا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آشا، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ آشا کا جواب ایک پھونک کی صورت میں تھا، جس سے اس نے شمعدان کی اور دو اور شمعیں گل کر دیں۔ اب صرف ایک شمع روشن تھی۔ یہ شمع گناہ اور ثواب کے درمیان حد فاصل تھی، اور یہ حد کسی وقت بھی ملیا میٹ ہو سکتی تھی۔ ایک مدہوش کرنے والی جنبش کے ساتھ آشا نے موتیوں کی وہ لڑی توڑ دی جس نے اس کا جوڑا باندھ رکھا تھا۔ لمبے ریشمی بال توبہ شکن انداز میں کھلے اور اس کے نازک شانوں پر بکھر گئے۔ وہ کسی معمول کی طرح اشبا پر جھک آئی۔ اشبا کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے بھرپور تماچا اس کے منہ پر مارا، اور وہ اچھل کر دور فرش پر جا گری۔ چہرے پر آنے والے گھٹاؤں جیسے بال ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا کر دیکھا۔ وہ مجسمے قہر و غضب تھا۔ اس کی آنکھوں میں روب و جلال کی بجلیاں کوند رہی تھیں۔ یکا یک آشا جیسے نیند سے جاگ گئی۔ اس نے حیرت آمیز خوف سے اشبا کو دیکھا، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تھراتے ہونٹوں اور پر اشک آنکھوں سے فرش پر بیٹھی رہی، تب یک بارگی اٹھی اور دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اشبا نے شمعدان کو دوبارہ روشن کیا اور بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آشا نے یہ سب کیوں کیا، وہ اس حد تک کیسے گر گئی۔ کچھ دیر بعد اشبا کو ایک آہٹ سنائی دی۔ اس کی چھٹی حس نے کسی خطرے کا احساس دلایا۔ وہ دروازے پر آیا اور جھری پر آنکھ لگا دی۔ اس نے آشا کو دیکھا، وہ سفید سوتی ساڑی میں ملبوس تیزی سے ایک طرف جا رہی تھی۔ اشبا نے تلوار نیام میں رکھ کر کندھے سے لٹکائی اور اس کے پیچھے لپکا۔ آشا دبے پاؤں چلتی باغ کی طرف چلی آئی۔ رات پہلے پہر بارش ہوئی تھی، اور اب ایک ٹھنڈی مست کر دینے والی ہوا چل رہی تھی۔ آخری پہر کھلنے والے پھولوں نے اس ہوا کو معطر بیز کر دیا تھا۔
مگر اس عطر بیز ہوا میں جو کچھ ہونے والا تھا وہ قطعاً خوشگوار نہیں تھا۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک گہرا کنواں تھا جو اب بند پڑا تھا۔ آشا اس کنویں کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس کا ہیجانی انداز اشبا کو بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ کنویں کی منڈیر پر پہنچ کر آشا ایک لمحے کے لیے رکی، اس کی سسکی خاموش فضا میں ابھری۔ اشبا کو محسوس ہوا کہ یہ ایک مدھم سی حقیر سی سسکی پورے ہندوستان کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ یہ ایک سسکی نہیں تھی، قیامت تھی جو اس سرزمین پر نہ جانے کتنی مجبور عورتوں پر گزر چکی تھی اور گزرنے والی تھی۔ اشبا نے جھپٹ کر آشا کو تھام لیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور روتے روتے آنچل چہرے پر پھیلا لیا۔ وہ پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، تاہم اشبا کے مضبوط بازوؤں نے اسے جنبش بھی نہ کرنے دی۔ اس کے ہونٹوں سے گھٹی گھٹی آہیں نکل رہی تھیں۔ آخر فرط غم اور شدت ضبط سے وہ بے ہوش ہو کر اشبا کی باہوں میں جھول گئی۔ اشبا کچھ دیر تذبذب میں کھڑا رہا، پھر اسے باہوں میں اٹھایا اور بے آواز چلتا اس کی خوابگاہ میں لے گیا۔ اویس کی بتائی ہوئی ایک دوا سونگھاتے ہی آشا کی آنکھوں میں جنبش ہوئی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے شرم اور ندامت سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ سسک رہی تھی۔ یکا یک وہ اٹھی اور اشبا کے پاؤں میں گر پڑی۔ پردیپ، مجھے معاف کر دیں، مجھے क्षमा کر دیں، آپ انسان نہیں دیوتا ہیں۔ میں نے آپ کا اپمان کیا ہے، میں کل منہی ہوں، آپ نے مجھے مرنے کیوں نہ دیا، کاش میں مر جاتی۔ اشبا نے اسے پاؤں سے اٹھا کر مسہری پر بٹھایا اور نرم لہجے میں دلاسا دینے لگا۔ وہ دھیمے مہربان لہجے میں اسے سمجھانے لگا کہ زندگی کی کیا قیمت ہے اور دکھوں سے گھبرا کر اس کا خاتمہ کرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ وہ دیر تک اسے سمجھاتا رہا اور اپنی باتوں سے اس کے زخموں پر مرہم رکھتا رہا۔ آشا کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ گفتگو کے آخر میں اشبا نے کہا، آشا، ہمت نہ ہارنے اور دکھوں سے نجات کے راستے تلاش کرنے کا نام ہی تو زندگی ہے۔ ذرا اطمینان سے سوچو، تمہارے مصائب کی اصل وجہ کیا ہے؟ تمہارا ماحول، تمہارا مزاج، تمہارا عقیدہ یا کچھ اور؟ ایک بات یاد رکھو، کوئی منزل آخری منزل نہیں ہوتی اور کوئی مقام بھی مستقل نہیں ہوتا۔ انسان کو سچائی کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں رہنا چاہیے۔ یہ سچائی کہیں بھی مل سکتی ہے، کسی بھی ماحول میں، کسی بھی انسان میں اور کسی بھی عقیدے میں۔ غور کرو، ان باتوں پر غور کرو۔ اسی روز اشبا نے آشا کے پتا سے ملاقات کی۔ تلسی داس اس وقت اپنے پوجا کے کمرے میں تھا۔ تلسی داس ہی کیا، شاید پورا دیبل ہی پوجا کے کمرے میں بند تھا۔ اسلامی فوج کے محاصرے نے انہیں پرارتھنا کرنے کے سوا سب کچھ بھلا رکھا تھا۔ اشبا نے کہا، چچا جان، میں آشا کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں کہو، تلسی داس نے گیتا ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ اشبا بولا، چچا جان، اپنی طرف سے میں آشا کے علاج کی پوری کوشش کر رہا ہوں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ انہیں کافی افاقہ ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو ان کی بیماری کا مستقل علاج صرف بیاہ ہے۔ جتنی جلدی بھی ہو آپ ان کا بیاہ کر دیجئے۔ اشبا کی بات نے تلسی داس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھار دیے۔ وہ قدرے خشک لہجے میں بولا، بیٹا، ایک براہمن زادے ہو کر تم کیسی بات کر رہے ہو؟ آخر ہم براہمن ایسا کیوں کر سکتے ہیں؟ اشبا نے کہا، چچا، یہ کوئی انہونی نہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ودواؤں نے اپنے گھر بسائے ہیں، پھر آشا تو کنواری کنیا ہے۔ تلسی داس نے سختی سے کہا، پردیپ، تمہارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہوگا مگر یہاں نہیں۔ ہم آشا کے بیاہ کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ درست ہے کہ ہم اس کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، مگر ہم اس کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتے۔ وہ ہماری لاڈلی سپتری ہے، ہم اپنی زندگی میں اسے کوئی کمی نہ ہونے دیں گے۔ اچھا کھلائیں گے، اچھا پلائیں گے بھی، پھولوں کی طرح رکھیں گے اور مرتے سمے بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جائیں گے۔ لیکن گرہستی کی زندگی اب اس کا نصیب نہیں، ہم اس کا نصیب بدلنے سے مجبور ہیں۔ اشبا کا دل چاہا تلسی داس کو جھنجھوڑ کر کہے، یہ کیسا نصیب ہے، یہ کیسا مقدر ہے جو انسان کو زندہ درگور کر دیتا ہے، جو معصوم روحوں کو پیتل کے پنجرے میں بند کر کے پھڑ پھڑانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر یہ قانون ہے تو اس قانون کو توڑ دو، اگر یہ دھرم ہے تو اس دھرم کو چھوڑ دو، اور اگر یہ صرف رسم ہے تو لعنت ہے ایسی اندھی رسم پر۔ لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ اس کے کہنے سے اس کا بھرم کھلتا تھا اور اسے ابھی اپنا بھرم قائم رکھنا تھا۔ اچانک وہ دونوں چونک پڑے۔ ایک پرہول دھماکے کی گونج سنائی دی اور در و دیوار میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ تلسی داس کا رنگ سرسوں کی طرح زرد ہو گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے دھماکے سنائی دینے لگے اور زمین ہلنے لگی۔ تلسی داس ہکلایا،
میرا خیال ہے مسلمان فصیل توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اشبا نے کہا، لگتا ہے ان کی منجیکوں کے گولے فصیل سے ٹکرا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں آشا، دیپک اور ان کی ماتا بھی بھاگتے ہوئے پہنچ گئے۔ آشا نے کہا، پتا جی یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تلسی داس نے کہا، کچھ نہیں، تم لوگ بیٹھ کر پوجا کرو۔ جوتے اتار کر سب رام کرشن کے سامنے دوزانو ہو گئے۔ اشبا نے کہا، میں چھت پر جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ چھت پر پہنچا تو دور فصیل کی طرف سے کہیں کہیں آگ بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دھماکوں کی گونج مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی قریب ہی موجود ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، آشا کا بڑا بھائی مہندر کمار اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پردیپ، اچھا ہوا تم خود ہی چھت پر آ گئے، میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا تھا۔